खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमिद बड़ी साहब, जनाब शहजाद हुसैन बट साहब और मैं हूँ सईद काजी। अब एक कानून पास होता है जिसमें मेरे ख्याल में जो सबसे वाइटल जो उसकी शिक थी वो ये है कि निगरान हुकूमत किसी किस्म का जो लेन देन का मामला है वो डीलिंग कर सकेगी दुनिया के साथ, इंटरनेशनल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन के साथ। तो क्या ये कोई 5 साला मंसूबा है मुबैना तौर पर? इस निगरान सेटअप का जो आ रहा है सिलसिले क्या हैं, और इस पे भी एक एक्सक्लूसिव खबर देंगे कि इसहाक डार साहब का नाम क्यों लिया गया, इज़ ही इन दी रन। इसके साथ साथ तोशाखाना केस में अदालत आलिया ने कहा है कि नहीं, ये केस रोका नहीं जाएगा, इसका फैसला होगा। खान साहब को नाअहल करने का मामला क्या अब अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है? इसमें फ़र्क होगी साहबा के जो है एक सुल्तानी गवाह बनने की भी एक बाज़गश्त सुनाई दे रही है। वज़ीर आज़म साहब ने बड़े दुखे दिल से बताया है कि 460 अरब रुपए की बिजली चोरी क्यों नहीं हम रोक पाते, ये कौन उनको जवाब देगा? उधर जो हैं हमारे वज़ीर जनाब, उन्होंने फरमाया कि नहीं, शायद वैसी फ़िक्र दे दी वज़ीर आज़म साहब ने, मगर इस पर बात करेंगे। और फिर एक और स्कैंडल जिसने हिला के रख दिया तमाम वालदैन को, बावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल, इसकी हकीकत क्या है? और भी आपको इस हवाले से जुड़ी हुई खबरें हम बताएंगे कि हमारे इंस्टीट्यूशन में इस हवाले से क्या हो रहा है। मगर पहले आते हैं बड्डी साहब आपकी तरफ। हुजूर, ये जो कानून हुआ पास, इसमें 2 बातें हुई। एक तो डार साहब का नाम आया, और इस्लामाबाद की हवाओं में से मुझे पैगाम आ रहा है कि वैसे ही नाम नहीं आया, ये नाम रन में है और मौजूद है, और आज की तारीख तक वो बड़े पोटेंट हैं उम्मीदवार इसके। और इसके साथ ही ये जो मामला कर सकेगी निगरान हुकूमत मैशत के हवाले से, तो इंशाअल्लाह अब जमहूरियत का बोल बाला निगरान करेंगे आइंदा से। ये मेरी राय गलत है या सही आपकी नज़र में मोहतरम भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आपने OSL पे लिखा होगा बेच दो सब कुछ। दर हकीकत ये जो इसहाक डार साहब का नाम आया है, ये यकीनन अहम हलकों में भी डिस्कस हुआ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हुआ है। बज़ाहिर ये बयानात देते हैं, इन्हें छोड़े। अभी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, पिछले 25-50 सालों से देख ले, हर वज़ीर आज़म बड़ी तारीफ के फूल बांधता है और आवाम की बदतर हालत हो जाती है और मुल्क की इकानमी तबाह हो जाती है। दर हकीकत ये 15 माह में जिस जमात को इमरान खान को कॉर्नर करना चाह रहे थे, नहीं कर सके। निगरान हुकूमत हमारी इतलात के मुताबिक 6 महीने से साल तो जाए ही जाएगी। अगर हम उसको मुआहदा दे रहे हैं कि आपने दूसरे मुल्कों से कोई एग्रीमेंट करना है, तो सस्ते दामों बेचना ना हमें यार। जब आदमी कोई भी बिक जाता है, उसकी कीमत कोई भी हो, बिक तो जाता है। लेकिन हमने तो सुना था निगरान हुकूमत इसलिए बनाई जाती है कि उसका काम सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। लेकिन जिस मुल्क में आइन ना हो, कानून ना हो, और 40 साल से इक़्तिदार में रहने वाली जमात भी ये कहे कि हम आइंदा फिर करेंगे, इसका मतलब है आपकी इकॉनमी। आज आप सनतकारों से मिल रहे थे, आप अपनी नाकामियों का एतराफ़ कर रहे हैं। आप अपने भाई की शहबाज शरीफ साहब पिछली 10 तकरीरें देखें, जब वो PM थे, शाहिद हकान बादी थे, पीपल्स पार्टी थी, PTI थी। ये लीडरान हमेशा हमें अच्छी बातों से बरगलाते हैं और हमारे ही हुकूक सलब करते हैं। तो निगरान हुकूमत का कभी इम्कान है कि उसे उस वक्त तक आगे ले जाया जाए जब तक तरीके इंसाफ को मुबैना तौर पर सियासी मंजर से ना कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन अब इनकी छेड़ हो चुकी है। क्या प्राइम मिनिस्टर ने अब प्राइम टाइम का खा गया हमारा? तो भाई, जाने वाले प्राइम मिनिस्टर हो, आप कर कुछ नहीं सकते। 16 अरब दे रहे हो, आगे फिर दूंगा, इन बातों से ना बताओ। ये बताएं, जब आप आए थे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मुल्क में पेट्रोल की प्राइस क्या थी, डॉलर की प्राइस क्या थी, रोजमर्रा अशिया की, बिजली गैस की क्या कीमत थी? तो का ये सब मुल्क इस वक्त बेआइन है, बगैर। अच्छा बड्डी साहब, 2 खबरें हैं, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपकी एक और तरफ मंजर। एक तो कल डान का इदारिया था जिसमें यह था कि मियाँ साहब बड़े खफा हैं कि डार साहब के नाम पर आपने क्यों इस तरीके से रिएक्शन आया। मेरी खबर यह है आज तक की तारीख में इस्लामाबाद में कि मैं एक किस्म का कंसेंसस हो भी गया है डार साहब पे। जो मोतरिज़ हैं, अब उनसे लेन देन का मामला करना है, कुछ लो और दो, आप कौन सी वजारतें लेंगे, तो वो अब ये मामला इस तरफ बढ़ रहा है और मियाँ साहब बड़े सीरियस हैं। ये बेल मंडे चढ़ेगी या फिर कल एक नई लड़ाई शुरू होगी, ये मुझे जवाब दें, खबर बताएं मुझे। देखिए, अगर
نواز شریف کی جو شرط رکھی ہے جسے سابق وزیر اعظم لندن پلان کہتے ہیں، اگر اس پر امپلیمنٹ نہ ہوا، نگران حکومت پر کنسنسس ہو چکا ہے، میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں، اور اس کنسنسس کا ایک مبینہ طور پر حصہ ہے کہ وہ 3 ماہ نہیں الیکشن کرانے نہیں الیکشن رکوانے آئے گی، اور اس میں نون لیگ کے لیے خاصا جو ان کا گند ہے ماضی کا اس کو صاف کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے کچھ خدشات ہیں، لیکن یاد رکھیں انہوں نے اگر نواز شریف کی بات نہ مانی نگران حکومت پر، عمران خان نے تو کچھ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں نہیں کہا۔ جو اس وقت نواز شریف نے مبینہ طور پر مشاورت شروع کر دی ہے کہ مجھے باجوے نے کیوں نکالا، میں پاکستان سے کیسے نکلا، وہ ایسے ایسے راز افشا کریں گے کہ پھر یہ سوچیں گے کہ کاش ہم سابق وزیر اعظم نواز شریف کو قانون کا سامنا کرنا دیتے ہیں، ناروں کے تحت نہ بگاتے۔ حالات بہت کشیدہ ہے، اندر نظر نہیں آ رہے۔ پیپلز پارٹی کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ سارا کا سارا کیک نون نگران حکومت کے نام پر خود کھانا چاہتی ہے، اور وہ یہ گارنٹی چاہتی ہے کہ نواز شریف کے کیس ختم ہوں گے، تحریک انصاف کے چیئرمین نااہل ہوں گے، گرفتار ہوں گے، اور الیکشن 2 سال بعد ہو، 6 ماہ بعد ہو، یا جب بھی ہو تحریک انصاف نہیں ہوگی۔ تو یہ اب الیکشن نہیں، ایک بندر بانٹ ہو رہی ہے جو آپ بٹی صاحب میں ایک اور اینگل سے بات کرتا ہوں۔ اگر بیچ میں سے خان سے یہ نکل جاتی ہے پی ٹی آئی، تو پھر تو سامنے جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہے، ماضی بھی یہی تھا، ابھی تو چلیں بیچ میں بفر بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی ایک، جب یہ نہیں رہے گی تو پھر گجرانوالہ والے مناظر دہرائے جائیں گے۔ اس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ قاضی صاحب یہ پروگرام ہر پروگرام میں ریکارڈ ہوتا ہے، ہم جیسے تو نہیں قاضی صاحب اس سے شدید الزامات لگائیں گے، شدید، وہ الزامات 10% بھی نہیں تھے، وہ نعرے پھر دہرائے جائیں گے، کچھ شخصیات کو نام لے کے ٹارگٹ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لندن پلان میں ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے۔ تو اب گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے کہ نگران حکومت بظاہر غیر جانبدار ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت تو نگران حکومت کو تو شاید مبینہ طور پر عدالتوں کا بھی کام دیا جا رہا ہے، اداروں کا بھی کام دیا جا رہا ہے کہ وہ ملک میں پچھلے 40-70 سالوں سے جو گند زدہ لباس میں، بدبو زدہ لباس میں، ان کو ڈرائی کلین کریں، اور ایک لیڈر اور اس کی جماعت کو بالکل ختم کریں، اس کا خاتمہ کریں۔ لیکن جس کو عوام پلس کر رہی ہے، میرا خیال ہے ان کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہوگی، اسی لیے شاید نگران حکومت ایک پہاڑ بنا دیا گیا جو ایک معمولی سا بات تھا، اچھی شہرت کے کچھ افسر نکالے، مختصر کابینہ بنائے، وہ آ کے 60 دن میں الیکشن کرائے، منتخب حکومت آئے اور ملک کی اکانومی کو بہتر کرے۔ اس طرح اکانومی بہتر نہیں ہوا کرتی سازشوں سے، اس کے لیے حکمت عملی پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں دیر پا۔ بنڈی صاحب، ہم الیکشن کرائیں یا پرچے ختم کرائیں، آپ بھی بڑے مطلب صاحب دل آدمی ہیں صاحب، آپ کے پاس بھی کچھ خبریں ہیں، تو کیا یہ اپنا گجرانوالہ والا سکرپٹ خدا نخواستہ دہرانے، ہم یہ کام کر تو چکے ہیں پہلے بھی، تو آئندہ کرنے میں بھی کیا حرج ہے؟ آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں وہ بھی بتا دیں ہمیں بٹ صاحب۔ قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کی شک جو 230 کی سب کلاس 2A میں ترمیم ہو چکی ہے، اب یہ طے ہو چکا ہے کہ نگران حکومت جو ہے اس نے معیشت کے لیے کیا کرنا ہے، بین الاقوامی اداروں کے اور غیر ملکی معاہدوں کی مجاز ہوگی، لمبی تفصیل آج اسپیکر قومی اسمبلی صاحب نے کر دی ہے۔ اب بات یہ ہے، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اب بہت دور چلا گیا ہے، نظر بظاہر فی الحال کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہاں خبر آپ کے پروگرام میں دینا چاہتا ہوں کہ میرے اسلام آباد اور لندن کے ذرائع نے مجھے یہ انکشاف کیا ہے کہ پرائم منسٹر کی دوڑ میں اسحاق ڈار صاحب ابھی بھی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب اسی تنخواہ پہ یہی نوکری کریں گے، اور اسحاق ڈار صاحب ہی مستقبل میں وزیر خزانہ ہوں گے۔ IMF کے ساتھ جو ڈیلنگ چل رہی ہے، جو پہلے کی ہے، کمنگ الیکشن سے پہلے جو نگران حکومت ہے، اس میں بھی بظاہر ہمیں یہ رپورٹ جو مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میرے جو بااعتماد ذرائع ہیں انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ لندن میں بیٹھے محمد نواز شریف صاحب کو یہ اطلاع پہنچا دی گئی ہے کہ ابھی گرین سگنل آپ کے لیے نہیں ہے،
آپ کا وطن آنا ابھی نہیں بنتا, ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کا نہیں بنتا, لہٰذا فی الحال جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کی جا رہی ہے اور وہ وہی ہے. جبکہ دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سامنے لائے جا رہے ہیں. بٹی صاحب دیکھیں قائد صاحب کلین چٹ میاں صاحب, جی صاحب آپ کے پاس بھی لندن سے خبر ہے, میں سوال کر لوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے, خزانہ ہو نہ ہو وزیر خزانہ وہی ہوں گے. اچھا لیکن یہ فرمائیے بھٹی صاحب کہ یہ جی بولیے بھٹی صاحب. وزیر خزانہ نہیں, وہ وزیر بہانہ ہے. ملک کا خزانہ پانی کی طرح انہوں نے بہانا ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا وہ وزیر خزانہ کبھی پاکستان کے تھے یا ہے؟ کاغذوں میں کچھ بھی ہوگا. نواز شریف کے راستے میں نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ ہے ان کا انتقام, جو 12 اکتوبر 1999 میں انہوں نے ایک ادارے کے بارے میں عہد لیا تھا اور ان کی صاحبزادی میں وہ بدلے کی آگ میں کچھ عدالتی اور کچھ اہم شخصیات کو جلانا چاہتے ہیں, وہ رکاوٹ ہے. باقی ان کے معاملات تو سب ٹھیک ہو چکے ہیں. مجھے بتائیں ایک شخص ملک سے اشتہاری ہو, میرے لیے قابل احترام ہے نواز شریف صاحب, میں انہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں, آپ کو اندازہ ہی نہیں میں کتنا پسند کرتا ہوں. ان کے لیے کون سی رکاوٹ ہوگی؟ اشتہاری ہونے کے باوجود وہ ملک کے کیئر ٹیکر کا فیصلہ کر رہے ہیں. اشتہاری ہونے کے باوجود خود شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں نومبر میں جو تعیناتی ہونی تھی ان کی مرضی سے کروں گا, اور خدا کے لیے ان کا جو ذاتی غم غصہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں 1999 میں تھا, جو اب بھی ہے. وہ کہتے تھے کہ جب پی ایم ڈی کے جلسوں میں وہ تقریریں کرتے تھے, مجھے کس نے نکالا اس کا کوٹ مارچل کرو, اس کو پکڑو. وہ آگ ان کے سینے میں جو ہے اس سے کچھ لوگوں کو جلانا چاہ رہے ہیں. اس خدشات کے پیش نظر وہ پاکستان نہیں آ رہے. جیسے ہی حالات ٹھیک ہوئے اور اپنے نواز شریف اور محترمہ مریم نواز جو بہت دلیر خاتون ہے, جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا, پی ڈی ایم کے جلسوں میں وہ لفظ کہے کہ میری آپ کی اور بڑے سے بڑے ٹی وی ٹائکون کی, مالکوں کی, صحافیوں کی زبان جلتی ہے, وہ لفظ نہیں کہہ سکتے. اور انہوں نے جلسوں میں کہا, جلوسوں میں کہا, تقریروں میں کہا, میڈیا ٹاک میں کہا, پریس کانفرنس میں کہا, ٹاک شو میں کہا. وہ تو اس قانون سے بالا ہے قاضی صاحب. قانون وہ پر جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں, یہ ان کی تذلیل نہ کریں. وہ پچھلے 5-6 اچھا بٹی صاحب چیف جسٹس صاحبان کو کچل چکے ہیں. ایک چیف جسٹس کو بی ایم ڈبلیو دے چکے ہیں, آرمی چیف کو دے چکے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کر چکے ہیں. ان کے لیے سب راستے کھلے ہیں. صرف ایک رکاوٹ ہے, عوامی طاقت. وہ کون ہے؟ بلہ. وہ نہیں گھبرا, وہ کم نہیں ہو رہی, اس کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکالی جا رہی. جبر ظلم ستم دب گیا ہے, لوگ تھمے ہوئے ہیں, لوگ راستہ نہیں بھولے کی آزادی جدوجہد کا. ہاں ڈرے ہوئے ہیں, خوف زدہ ہے. جب یہ خوف کا بت ٹوٹے گا تو یہ جو آگے چھوٹے چھوٹے بیریئر لگائے ہیں نا, یہ پانی میں بہہ جائیں گے. چلیں بٹی صاحب اب آتے ہیں اگلی خبر پر. یہ توشہ خانہ کا معاملہ ہے جس میں فاضل جج صاحب نے کہا ہے کہ اس کی سماعت نہیں رکے گی, یہ اب اپنے آخری مراحل میں ہے یہ کیس. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے بٹی صاحب مجھے یہ سوچ کر کہ توشہ خانہ کی ایک گھڑی کا اتنا وبال, اور دوسری طرف جو ہے ایک صدر ہوا کرتے تھے آزاد کشمیر کے, ان بیچاروں کو بھی ایک مرسیڈیز ملی تھی, نہ جانے وہ بھی کوئی لے گیا, کوئی ادھر پوچھنے والا بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے اگر غلط ہوا ہے تو ادھر ہم نے آنکھیں باندھی رکھنی ہے. بٹی صاحب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی گاڑیاں ملی, وہ جو لے گئی تھی قانوناً لے نہیں جا سکتی. گھڑی ایک بہانہ ہے, عمران خان کو راستے سے ہٹانا اصل نشانہ ہے. یہ جھوٹ ہے. توشہ خانہ کیس میں کچھ نہیں میرے بھائی, خدا کا واسطہ. ابھی آپ نے کل میرے سب سے پیارے قائد شہباز شریف کو ٹینس کھیلتے ہوئے دیکھا. جب وہ اپوزیشن میں تھے تو نیب میں پیش نہیں ہوتے تھے, ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوتے تو کمر درد ہے. تو ان کی مچھلی کی طرح شاٹیں دیکھی ہیں ٹینس پہ, بیڈمنٹن یا ٹینس کھیل رہے تھے, کیسے مچھلی کی طرح کمر ہل رہی تھی. مجھے تو انڈین فلموں کے گانے یاد آ گئے. کیا سری دیوی نے ایکٹنگ کرنی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے. ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمارے سیاسی قائدین صحت مند ہوتے ہیں, تندرست ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے ان کا حکومت میں ہونا ساتھ ضروری ہوتا ہے. ورنہ
کبھی کرونا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے. اور دوسری بھٹی بات، صاحب اقتدار میں بڑی شفا ہے. دوسری بات، آپ کے اسلام آباد پنڈی میں آپ کی محکمہ اطلاعات کا ایک بہت بڑا سکینڈل آ چکا ہے. اب دیکھنا ہے نیب اس پہ حرکت کرتا ہے نہیں. نیب کے ایک اعلیٰ افسر کو میں نے فون کیا، میں نے کہا اطلاعات کے میں ادارے میں سنا ہے یہ گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے اور آپ کے نوٹس میں. انہوں نے کہا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ، لیکن ہم آپ اس کو نام نہیں دیں گے، لیکن حکومت کہے گی تو اجازت دیں گے. تو قاضی صاحب، پاکستان میں کرپشن کچھ سیاسی جماعتوں اور کچھ خاندانوں کے لیے لیگل ہے. آپ روٹی کی، آپ سورج کی لائٹ کے لیے پردہ پیچھے کریں گے تو آپ پہ چوری کا پرچہ ہو جائے گا. تو ابھی آپ کہتے تھے کتنی بجلی چوری ہوئی، کتنی گیس چوری ہوئی، اور ان کو آپ شیلڈیں دیتے ہیں. تو چھوڑے پھرا، اپنا سر بچا لو. اس پہ آنا ہے ہم نے بعد میں، ابھی وہ بڑے اس پہ بعد میں ہم آئیں گے. بٹ صاحب، آپ کے پاس کیا خبر ہے اس توشہ خانہ کی؟ ظاہر ہے عدالتیں تو وہی کریں گی جو قانون کے مطابق ہوگا، کیونکہ جب سے وطن عزیز مارز وجود میں آیا ہے ہم قانون سے 1 سینٹی میٹر یا اس کا 1000واں حصہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے. آپ کے تو علم میں اچھی طرح ہے. جی بٹ صاحب. قاضی صاحب، آج سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کیا ہے کہ جو توشہ خانہ کا ٹرائل روکنے کی بات تھی اس کی استدعا جو ہے وہ مسترد کی گئی ہے. لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے، توشہ خانہ، فارن فنڈنگ کیس، سائفر، یہ ساری چیزوں سے بڑی جو چیزیں ہیں، ایک وعدہ معاف گواہ اب بہت قریب آ گیا ہے، اور وہ ہے بشریٰ بیگم کی بیسٹ فرینڈ فرح گوگی، جو کہ اب سامنے آنے والی ہے. میری خبر کے مطابق وہ پچھلے 1 ماہ سے لوپ میں تھی اور اب بہت قریب آ گئی ہیں اس وعدہ معاف گواہ بننے کے معاملے میں. وہ پہلے یو اے میں تھی اور اب میری اطلاع کے مطابق یو اے میں جب انہوں نے گورنمنٹ نے ان کو پکڑنے کے لیے اپلائی کیا تھا، وہ وہاں سے اطلاع کے مطابق اٹلی میں مقیم ہے اس وقت، اور وہ پچھلے 15-20 دن سے مسلسل گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا نیا پنڈورا باکس کھلتا ہے اور وہ کس طرح سامنے آتا ہے. یہ زیادہ بڑی خبر ہے قاضی صاحب. جی اچھا بٹی صاحب یہ جو کتنا کے اعتبار دیتے ہیں آپ فرح گوگی صاحبہ کا؟ ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا ماضی اور حال ہے، تو ان کی جو گواہی ہے وہ کتنی، اور آپ کو یاد ہوگا عرفان قادر صاحب کے ساتھ ہم نے وعدہ معاف گواہ کی حیثیت کے حوالے سے بھی بات کی تھی. تو ہمیں وعدہ معاف، ہمیں گواہ ویسے نہیں ملتے، یہ مبینہ ملزمان میں سے ملتے ہیں جنہیں کل ہم کھڑے ہو کے کرپٹ اور نہ جانے کیا کہتے ہیں، جب وہ گواہی کے لیے تیار ہو جائیں تو نیک ہو جاتے ہیں. یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس میں کیا ہمیں بھی کوئی نیکی ملے گی؟ نہیں، جب ہمیں وعدہ معاف گواہ نہیں ملتے تو ہم انہیں اغوا کر لیتے ہیں. جب انہیں ہم اغوا کر لیتے ہیں تو ان سے پہلی جنگ عظیم کے جو جرائم ہیں ان کا بھی اعتراف کر لیتے ہیں. فرح بیوی ہیں احسن جمیل گجر کی. احسن جمیل کے والد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. ان کے دور میں بھی پیٹرول پمپ نہیں ہوا تھا. احسن جمیل گجر کے والد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. ان کے ذریعے پہلے دن سے ہی یہ لوپ میں ہے. یہ سلطانی گواہ 1001 لے آئیں گے. کبھی آپ کہتے ہیں آدم خان سے بڑا سلطانی گواہ نہیں چاہیے. فرح بیوی کی تو اتنی کریڈیبلٹی نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. عمران خان کے حکومت کی بدنامی میں بہت زیادہ ہاتھ ان کا ہے، لیکن ان کی کریڈیبلٹی 0 ہے. اس کی جگہ آدم خان ٹھیک ہے. اگر یہ مجھے شرط لگا لیں، یہ جو جج صاحب کیس سننے تھے جنہوں نے خواجہ حارث جیسے صاحب علم کو شٹ اپ، دیکھیں سلطانی گواہ بنانا مشکل نہیں ہوتا جب آپ کے پاس کسی کو اغوا کرنے کی طاقت ہو. میں آپ کو لے جاتا ہوں. میرا چیلنج ہے، آپ خود کہیں گے کہ میرے سامنے توشہ خانہ میں آج تک شریف فیملی پیپل پارٹی نون لیگ نے ایک گفٹ نہیں لیا. کسی نے کوئی گاڑیاں نہیں لی، کسی صافی نے کوئی گھڑیاں نہیں لی. لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس صاحب نے کہا تھا 1947 سے نکالے. آپ عدالتوں کا حکم مانتے کہاں ہیں؟ یار آپ بلا وجہ صحافیوں کی بٹی صاحب کتنی صحافت یہاں پہ اجلی رہی ہے. اور جتنے کچھ گندے لگڑ بگڑ، ایک بریک لینی ہے، میں نے ایک بریک لینی ہے، مجھے آپ کی گھڑی بھی نظر آ رہی ہے. اور ایک لگڑ بگڑ ادھر ہے جو آج کل ایک ٹی وی میں بڑا اچھل رہا ہے کلین شیو کر کے. اس کو میں کہتا ہوں کہ تمہارے ہر کام پر نظر ہے، یہ وقت گزر جائے گا.
قاضی صاحب معافی چاہتا ہوں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک فکرہ صرف لیتے جائیں یہ جو ججز کی بات کر رہے ہیں عارف صاحب آج لاہور میں ججز نے آئی جی پریزن کو ہوم سیکٹری کو 50,000 روپے جرمانہ کیا ہے چودھری پرویز لائی کو پیش کی کسی نے پیش نہیں کیا چودھری پرویز لائی کو اڈیالہ جیل ہی بیٹھے ہوئے ہیں جرمانے بھی ہو گئے ہیں شوکاز نوٹس بھی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم بریک کے بعد بات ہے بٹ صاحب ہم بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے مگر بریک کے بعد ہم نے وزیر اعظم صاحب نے جو بجلی کے بارے میں کہا کہ ہم سب مجرم ہیں ہم سب سے کیا مراد ہے 24 کروڑ لوگ مجرم ہیں کیا ان ٹھیکوں میں سے جو اس ملک کے عوام نے کک بیکس لے لیے تھے کمیشن میرے ملک کے عوام نے کھایا تھا اور بیچارے ہمارے حکمران معصوم جو ہیں وہ بڑے دکھی ہیں بڑا دل ان کا اداس ہے اس وجہ سے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور عوام کک بیک لے کے غائب ہو گئے اور بجلی تباہ انڈسٹری تباہ تو دکھ تو ان کا ٹھیک ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا ہمارے دکھ میں شامل ہونے پر اور ساتھ باولپور یونیورسٹی اور ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے اس میں ایک دو خبریں میں بھی آپ کو دوں گا اور اس کے بارے میں میں نے تھوڑی سی عرق ریزی کی ہے یہ معاملہ کیا ہے اس میں سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے ہمارے ساتھ رہیے 75 سال میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے پن بجلی کے منصوبوں کے اوپر توجہ نہیں دی جتنے ارب خرب لگ گئے تیل اور بجلی اور گیس کے منصوبوں کے اوپر اگر اس کا آدھا سرمایہ بھی 75 سال میں یہ داسو ڈیم یا دیامیر بھاشا یہ منجی اس کے اوپر ہم نے منصوبہ بندی کر کے لگ تو ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کے بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوانوں میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان میں معاشی حالت یہ نہ ہوتی آج پاکستان سر اٹھا کر دنیا میں اپنا سفر طے کر رہا ہوتا اور ہمیں کشکول کی ضرورت نہ پڑتی ویلکم بیک بٹی صاحب ایک خبر دوں آپ کو بڑی مزے کی خبر دوں آپ کو ہمارا جو پرائس آف ریفرنس ہے تمام بجلی کو جب ہم پول کرتے ہیں ایک جگہ پر تو اس کی قیمت بنتی ہے 6.25 روپے 16.5 روپے اس پر کیپیسٹی پیمنٹ ہے تو مجھے پی ایم صاحب سے یہ بتائیں کہ وہ چاہے معاہدے پیپلز پارٹی نے 93 میں کیے اس کے بعد آپ نے کیے پرویز مشرف نے ڈالروں میں پیمنٹ کروائی تو بھائی غلطی کس کی تھی کیا اس ملک کے عوام وہ سارا جو کک بیک ہے وہ عوام نے کھائی تھی کمیشن عوام میرا خیال ہے کمیشن عوام کھا گئے ہیں بٹی صاحب آپ کو یہی لگتا ہے نا کہ اس ملک کے عوام ذمہ دار ہیں یہ تو ہے ہی نہیں کیونکہ ان کا تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا یہ تو صرف معاہدے کر رہے تھے بٹی صاحب عوام نے کمیشن کھائی نہیں کھائی عوام نے مار ضرور کھائی ہے اپنے حقوق نہ لینے کی اپنے رائٹس نہ لینے کی ان سے ظلم سہنے کی وہ کہہ رہے ہیں محترم پرائم منسٹر صاحب کہ پن بجلی سے نہیں بنائی سورج سے نہیں بجلی بنائی اور ہم سب مجرم ہیں میں اور آپ یہاں 22 کروڑ عوام کیسے مجرم ہیں جو زیادہ دیر اقتدار میں رہا مجرم تو وہ ہے کبھی آپ نے ہم نے حکومت پیپلز پارٹی کی ہو پی ٹی آئی کی ہو نون لیگ کی ہو مشرف کی ہو ضیاء الحق کی ہو کبھی ہم نے روکا او بھائی آپ نے آئی پی پی سے ایگریمنٹ کی اربوں روپے آپ نے روپوں کے ڈالروں میں کنورٹ کیا آپ نے بجلی اس لیے مہنگی کی کہ غریب آدمی کسان ترقی نہ کرے کسان ترقی کرے گا تو اس کی فصلیں ہری ہوں گی ان کے بچے جوان ہوں گے بڑے ہوں گے آپ نے اس لیے ترقی کی اگر کسان کی فصلیں ہری ہوئی تو آپ غلطی کس کی ہے اربوں میں کمیشنیں لوگ گے حکمرانوں کی میرے تو پا دیو بات کر رہے ہیں عوام جو مہنگائی بجلی کا بل تو میں اور آپ دے رہے ہیں نا مجھے بتائیں نا بجلی کا بل کون دے رہا ہے میں آپ دے رہے ہیں اور پن بجلی سے انہوں نے بنانی تھی بجلی آپ نے بنانی تھی صحافیوں نے بنانی تھی کسانوں نے بنانی تھی مزدوروں نے بنانی تھی بنانی تھی ڈاکٹروں نے بنانی تھی انجینئروں نے بنانی تھی حکمرانوں نے بنانی تھی بٹی صاحب ایک شارٹ اور سنیں بڑے وقت کم ہے چونکہ آج بہت سارا پی ایم صاحب کے خطاب میں بھی وقت چلا گیا قوم بڑی انلائٹن ہوئی مگر یہ ذرا مزید سنیے پی ایم صاحب کیا فرما رہے ہیں بٹ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں
बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं और मिलकर बिल जो है आधे पौने दामों में जनाब बिल अदा करते हैं। ये कुल मजमुआ, ये तकरीबन गौर से सुनिए मिनिस्टर साहब, जरा गौर से बात सुने, 400-450 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान। सर्कुलर डेट है जिसको कहते हैं गर्दशी कर्जा, बिजली का खाली 2300 अरब रुपए। इसमें गरीब आदमी तो कोई कसूर नहीं है, ये फक्त कसूर है तमाम उन हुकूमतों का, बशमूल इन 16 माह में मेरी हुकूमत का और अशराफिया का, और उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ताकतवर बनाया है, ये सब उनका कसूर है। जी भट्ट साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा मेरी अक्ल सलीम आज आजिज आ गई है कि कहते हैं अवाम को देना पड़ता है। ये खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट चोरी करते हैं। 460 अरब रुपया खुद इनकी मिले हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला और इनका बढ़ाए, हाज़ा मिन फजल रब्बी। तो ये मुझे बताएं कि ये मुआहदे करने में ये थे, साथ एक सरमाएदार को साथ लेके जाते थे, चाइना में नाम नहीं लेता, पीपल्स पार्टी ने किए, हेजल ओलेरी जब आई हुई थी 1993 के, जो हमारी जड़ों में बैठ गए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, और मुआहदे तुमने किए, तो मुल्ज़िम भट्ट साहब आप हैं और मैं और भट्टी साहब हैं। काजी साहब, मैंने आज बड़ी गौर से इज़्ज़त माब प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सारी सुनी है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म ने ही कहा है कि जादू टूने से मुल्क डिफ़ाल्ट की तरफ ले जाने की कोशिश की गई। वो तो आज काफ़ी सारा को और भी कुछ कहते गए, लेकिन मैं इस पर सिर्फ एक कमेंट देना चाहता हूँ, और कमेंट ये है 46.77। अगर आप 46.77% बिजली बढ़ाएंगे, हाउ इट पॉसिबल काजी साहब, ये आवाम कैसे देगी? बिजली चोरी डबल होगी, जितनी इस वक्त मुल्क में बिजली चोरी हो रही है मेरी इससे बात का डबल जवाब होगी। नहीं दे रहे भट्ट साहब। ये मुआहदे मैंने किए थे, आपने किए थे, भट्टी साहब ने किए थे। मेरी बात का जवाब देना, इल्जाम किस पे दें? ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए काजी साहब, रिस्पॉन्सिबल तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा है वो भी है, पिछले जो साबिक चेयरमैन साहब थे वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब थे, और उनसे पिछले दवार में ईवन के मुल्क पर मुसल्लत रहने वाले जितने भी आमिर थे वो भी सारे जिम्मेदार हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि इस वक्त जब तक महंगाई कंट्रोल में नहीं होगी, लोग मुमकिन ही नहीं कि ये बिल दे सकते हैं। खुदा की कसम, इस वक्त मैं लाहौर शहर में सैकड़ों ऐसे अफराद को जानता हूं जिनके पास पैसे नहीं है, आप महंगाई बिजली का बिल नहीं दे सकते। ये तो आपका काम है ना, ये आपका और मेरा और भट्टी साहब का काम है, हम महंगाई कंट्रोल कर देते हैं आपको। यार क्या वो कहते हैं कि तुम जो शिकार भी तुम भी करते हो और अपने आप को शिकारी भी बताते हो। महंगाई इन्होंने कंट्रोल करनी है, चोरी इन्होंने रोकनी है। भट्टी साहब, प्राइम मिनिस्टर को हाल बताता हूँ, 500 बिलियन बिजली चोरी हुई है, 23 करोड़ आवाम को फांसी लगा दे, जो जिनकी इनकम 30,000 से कम है, जिनके घर में एक पक्का और एक बिजली की लाइट होती है। अच्छा, ये लाया नहीं, वो जो सनतकारों को जिन्हें कह रहे हैं उनसे पूछे ना, बिजली तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्री करते हैं। एक नून लीग का ही MNA वजीर रहा है, गैस की चौधरी, एक आरफ हमीद था मेरा हम नाम, उसने कहा वो अरबों रुपए की चोरी करता है। मैं कहा क्यों नहीं पकड़ता? कहता है मैंने हुकूमत नहीं करनी। तो कादी साहब, चोरी रोके। अगर चोरी होती है तो अबाबडा किस लिए बनाया है? ये आपको किसने कहा था? के लिए। उनका नाम तो मुझे पता है, आप किनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ओ सर, मुझे खुद उसने हल्फन कहा, उसने कहा मैंने एक दफा बंदा भेजा, हमारे बंदे उन्होंने बांध लिए। आजकल इनकी इक़्तिदार है, हम क्या करें? काजी साहब, आप समझ नहीं रहे, यहाँ तो 22 करोड़ आवाम के लिए सस्ती बिजली आएगी, वो किसान खुश रोजगार मिलेगा, छोटा दुकानदार होगा। यहाँ ये चंद एलीट शराफिया अरब खरबपति कारोबार बिजली चोरी करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, मैं एक खबर और भी आपको बता दूं, और बावलपुर में जो सबसे मेन मुल्ज़म है वीडियो बनाने वाला, ये खबर आपके सामने चल रही है, जिसका उर्दू तर्जमा यह है कि तनख्वाहदार तबका इस मुल्क में कारोबारी तबके की निस्बत 200% ज्यादा टैक्स देता है। भट्टी साहब, आपकी सैलरी से जो तनख्वाह टैक्स कटता है, भट्ट साहब की सैलरी से जो कटता है, हर आम आदमी की जो सैलरी से कटता है, वो कई गुना ज्यादा है बनिस्बत इनके जो टैक्स। तो ये काम मैंने करने हैं। हमें आके हुक्मरान तबके के जराइम की तफसील बता रहे हैं आप। भट्ट साहब, मुझे एक बात बताएं ना कि हुक्मरान तबके की जराइम की तफसील बताई आज उन्होंने लंबी तकरीर में। तो यार हुक्मरान तो आप हैं, आप कब से हैं, किसको कह रहे हैं? काजी साहब 30 सेकंड। वापडा का एक्सीजन, इरिगेशन का एक्सीजन, जो इंडस्ट्री एरिया ना, वो अरबों रुपए दे के मुबैना तौर पे उन्हें वो इलाका मिलता है, पोस्टिंग मिलती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को कहो ये लीकेज रोके।
ان اداروں کے میں صاف شفاف دیانتدار لوگ لگائے. بجلی روکنا، بجلی کلوزنگ چوری ہے. کرنا میں جرم ہے. خبر رہ گئی بھٹی صاحب، لیکن میں خبر جاؤں وہ آئی پی پیز جو بند ہونے چاہیے تھے، جن کے معاہدے ختم ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ سے عروبہ عمل کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اب وہ 17% پرافٹ پہ اپنے بوسیدہ جو ہیں یہ آئی پی پیز، ان کو بھی ابھی بھی مال کھلانے کی کیا کہانیاں ہو رہی ہیں، کل عرض کریں گے. اور یہ جو یونیورسٹی کی سٹوری بھی کل بتائیں گے. اجازت، اللہ حافظ.